पहला सिपारा है और 13वां रकू है। आयत नंबर 113। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। कल हमारा मौजू था कि यहूदी कहते हैं कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा, यहूदी या नसरानी। इनका अकीदा था कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा इल्ला मन कान हूदन व नसारा, मगर ये कि जो यहूदी होगा या नसरानी होगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह का कुरान पूछता है इनसे कि तुम्हारा ये जो दावा है कि जन्नत में कोई नहीं जाएगा मगर वो जाएगा कि जो यहूदी होगा या नसरानी होगा। कुल हाथू बुरहानकुम, कि तुम्हारे पास कोई दलील है, मुहकम दलील है, कोई तुम्हारे पास कोई बुरहान है, कोई सनद है। ये जो दावा कर रहे हैं या बिला दलील दावा कर रहे हैं, अल्लाह से इतनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इन्होंने अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ है कि वादा अल्लाह अपने वादे के खिलाफ उनके साथ नहीं करेगा। ए नबी कुल, इनसे पूछिए, हाथू बुरहानकुम, क्या तुम्हारे पास दलील है, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम इस दावे के ऊपर सच्चे हो। कल ये हमारा मौजू था। आज ये आपस में दास्तों के बात है। इस आयत में वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा, और कहते हैं यहूदी नहीं है नसरानी अला शैन, किसी राह पर, यानी उनका दीन, उनका अकीदा बे असास है, उनकी कोई असास नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? यहूदी कह रहे हैं नसरानियों के बारे में। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैन, और नसारा कहते हैं यहूदी किसी शय पर नहीं है, किसी राह पर नहीं है। इनका दीन और इनका अकीदा बेअसास है, बेबुनियाद है, कोई असास नहीं है। हम हक पर हैं, वो इनको जुठला रहे हैं और ये उनको जुठला रहे हैं। वहुम यतलूनल किताब, और इन दोनों की हालत यही है कि ये दोनों किताब की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह की किताब को भी पढ़ते हैं, और वो उसको आज की इस्तिलाह में समझे तो यूं कह लें कि वो उसको काफिर कह रहा है और ये इसको काफिर कह रहे हैं। और इस आईने में अगर हम अपनी तस्वीर फीड करके देखें तो ऐसे महसूस होता है शिया सुन्नी को कह रहा है और सुन्नी शिया को कह रहा है, और ये दोनों कुरान पढ़ रहे हैं। बरेलवी नहीं जाएगा, शिया नहीं जाएगा, सुन्नी नहीं जाएगा, देवबंदी नहीं जाएगा, अहले हदीस नहीं जाएगा, वो कहता है वो काफिर है, वो कहता है वो काफिर है, वो कहता है वो काफिर है। ये सबका उम्मतों के गुजरे हुए किस्से हैं, उनके हालात हैं, और उनमें अल्लाह ताला फरमा रहा है उस सब का एक ही आईना है, एक ही कानून है, उसमें आप अपनी तस्वीर रख के जरा देखें आप कहाँ पे खड़े हैं। सेम वही हालत है। सुन्नियों के पास भी यही कुरान है, शियों के पास भी यही कुरान है। दोनों इस कुरान को पढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। वो कहते हैं शियों की कोई असास नहीं है। असल में जब तासुब आ जाता है ना, तासुब, तो उसमें इल्म और जहल का जो इम्तियाज होता है ना दरमियान में, वो खत्म हो जाता है। बिला दलील किसी अकीदे की या किसी दीन की बुनियाद को बेअसास कह देना, बेबुनियाद कह देना, ये जहालत है। ये तासुब और इनाद की बिना पे होता है। सेम वही हालत है हम लोगों की आज भी। दोनों किताबें खुदा पढ़ रहे हैं, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। अच्छा, उनमें फ़र्क ये है कि एक मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है। और हम कौन हैं? हम दोनों एक ही नबी की कौम हैं, लेकिन दस तो गिरबान है, किताब को पढ़े जा रहे हैं। अफसोस तो ये है, सबसे बड़ा जुल्म जो कुरान के साथ हुआ है ना, अगर आप गौर करें ना, गौर करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मजलूम है अल्लाह का कुरान। से फुल तवीज़ गंडे पता नहीं क्या क्या जंतर मंतर की किताब समझ के रख दिया है कुरान। मुर्दे बख्शवाने के लिए, बरक़ात नाज़िल करवाने के लिए, दुकान बनाई तो ख़त्म कुरान करवा दिया, घर बनाया तो ख़त्म कुरान करवा दिया।
اور کسی کا بچہ اگر حافظ بن گیا تو اس نے تو سمجھے کہ سند لے لی ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کا پورا خاندان بھی جنت میں جائے گا. لیکن ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا اس حافظ صاحب. ایک آیت کا رٹا لگایا ہوا ہے طوطے کی طرح. جیسے طوطے کو کسی نے پوری الحمد یاد کرا دی تو وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، جی ہم سارے کے سارے جنت میں چلے گئے، آگے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر خطیبوں نے بھی اسی طرح کے فضائل پڑھے ہیں کہ جی ثواب ہے، اتنی پڑھو گے، یہ کرو گے، ثواب ثواب ثواب، اتنی ثواب کا رٹا لگا دیا کہ حقائق سے دور ہوتے چلے گئے ثواب کی لالچ میں. اب سمجھے جو قرآن ایک مردہ انسان کو اتنی فائدہ دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پڑھتے ہیں اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس کو فائدہ دے گا. اگر یہی قرآن اگر کوئی زندہ پڑھ لے تو اس کو کتنی فائدہ دے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن آیا ہی زندہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، زندہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. جب آپ قرآن کو، اللہ کے کلام کو فقط ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، فقط پھول اور تویزوں کے توڑ کے لیے پڑھیں گے، جنتر منتر کے عنوان سے پڑھیں گے، تو پھر ایک دوسرے کو آپ کہتے پھریں گے کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، وہ کہے گا نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑے رہو گے، بغیر عمل کے دعویٰ ہے اور اس دعوے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے ہم سب لوگ. وہم یتلون الکتاب، اور یہ یہودی بھی کتاب پڑھتے ہیں، نصرانی بھی کتاب پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی یہی حالت ہے، ایک دوسرے کو بے بنیاد کہہ رہے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ہے ان لوگوں نے بھی بات جو کچھ نہیں جانتے. کذالک قال الذین، اسی طرح کہی، الذین وہ لوگ، لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے، مثل قولہم ان کی باتوں کی طرح. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، لہذا اللہ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں کہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے، اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے منع کرتا ہو. اللہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے کہ ان کو ویران کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. آج دیکھیں ہماری کتنی مساجد ہیں پاکستان میں جہاں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں فلاں مسلک کا بندہ داخل نہ ہو، فلاں مسلک کا بندہ داخل نہ ہو. کل فیس بک پہ دیکھ رہے تھے ایک پوسٹ، اس میں 3-4 مساجد کی پک لگی ہوئی تھی، تو ان کے دروازے کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں پہ تبلیغیوں کا آنا منع ہے، اور 1-2 مساجد تھی کہ جہاں پہ لکھا تھا شیعوں کا آنا منع ہے. یاد رکھیں جس مسجد میں جو مساجد کسی فرقے کے ساتھ خاص ہیں، جو مساجد کسی خاص مذہب کے ساتھ مختص کر دی گئی ہیں، وہ مساجد نہیں ہیں، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. یاد رکھیں وہ بلکہ مولوی کی دکانیں ہیں. یہ مولویوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. اللہ کا گھر تو سب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا گھر تو سب کے لیے ہوتا ہے. کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ منع کر دیں کسی کو، اپنے عقیدے کے ساتھ کر رہا ہے، عبادت کرنے دیں اس کو. ہر بندہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، دوسرا غلط کر رہا ہے. اتنی تنگ دلی، تنگ ذہنی اور تنگ نظری کا شکار ہو چکے ہیں، بھائی کو قبول نہیں کر رہا. اللہ نے ایک امت بنا کے بھیجا ہے اور ہم جو ہے نا دنیا میں آ کے کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بھائی کو قبول نہیں کر رہا. دوسرا تو دور کی بات، سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسجدوں پہ جاگیرداری ہے، بانی کی جاگیرداری ہے، اہل محلہ میں سے کچھ لوگوں کی جاگیرداری ہے کہ جو زیادہ چندہ دیتے ہیں، پھر چودراہٹ جمائی ہوئی ہے. پھر کچھ مولوی جو شدت پسند ہیں ان کی جاگیرداری ہے، جاگیردارانہ نظام ہے. غلامی والے سسٹم سے نکلے ہیں نا، تو سوچیں ہماری وہی ہے.
फलां को नहीं आने देना, फलां को नहीं आने देना, ये हमारी हैं, हमारे साथ खास हैं। कल गुलाम काजिम साहब बता रहे थे कि चकवाल में मैं एक जगह पे गया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उनके मामू हैं वहाँ पे, और उस मस्जिद के बानी भी इनके सगे मामू। उन्होंने मदरसा भी बना के दिया मौलाना साहब को वहाँ पे। जब ये अंदर दाखिल हुए तो वो 3-4 बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए थे कि जैसे कायनात माबद बैठते थे। वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो, क्योंकि उनका जो जहरी हुलिया था वो मुख्तलिफ था उनसे। उन्होंने कहा खैरियत तो है, आप किधर आ गए हैं? काजिम साहब कहते हैं मैंने उनको कहा मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज का टाइम हो गया, तो मस्जिद में आगे हम नमाज पढ़ें। नहीं 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 नहीं, आप अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, आप जाए फलां मस्जिद है इस मोहल्ले के कोने में, उसमें जाके आप नमाज। वो कहते हैं मैं बरेलियों की एक मस्जिद थी उसमें जाके मैंने नमाज पढ़ी। ये मुसलमानों की हालत है। ये जो कहते हैं ना कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इनकी हालत है। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीना, ऐसे लोगों को नहीं है ये हक हासिल कि दाखिल हो मस्जिद में मगर ये कि डरते खौफ की हालत में। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, जो लोग अल्लाह के घरों में दाखिल होने से लोगों को डराते हैं, तो लोगों को मना करते हैं, नहीं आने देते, अपनी चुतराहट जमाते हैं, अल्लाह फरमाता है दुनिया में इनके लिए रुसवाई है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और ये बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होंगे। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ही का है चाहे मशरिक़ हो या मगरिब। सो जिस तरफ तुम रुख करके नमाज पढ़ोगे उसी तरफ अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह का होगा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला है और सब कुछ जानता है। तुम्हारे दिलों में जो जो भेद छुपे हुए हैं सबसे आता है मेरा। वकालू इत्तखज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू, उन्होंने कहा अल्लाह तो एक बेटा रखता है। सुब्हानहू, पाक है अल्लाह इन बातों से, फजूल बातें ये कर रहे हैं। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, हकीकत यह है कि उसी का है जो जमीनों में हो या आसमान, अल्लाह ही का है सब कुछ। कुल्लु लहू कानितून, सभी कुछ अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहा है, जो जमीन में है या आसमान में है, जो कुछ भी है वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी और इताअत कर रहे हैं। बदीउस समावाति वल अर्द व इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, ऐसा मूजिज़ बेमिसाल है आसमानों और ज़मीनों का, जब फैसला करता है ना तो कहता है कुन फ़यकून, कहता है हो जा, फिर वो आगे हो जाती है। वकाल लदीन ला यअलमून लौ युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आयतुन, और कहा उन लोगों ने जो नादान थे, वो कहते थे क्या लौ ला युकल्लिमुनल्लाह, आखिर क्यों नहीं कलाम करता हमसे अल्लाह, औ तातीना आयतन, या क्यों नहीं आती हमारे पास कोई आयत, कोई निशानी। कज़ालिका, इसी तरह काल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कह चुके हैं वो लोग जो इनसे पहले गुजरे हैं, वो भी यही मुतालबा करते थे। तशाबहत क़ुलूबुहुम, एक जैसे हैं इनके और उनके दिल, एक तरह के दिल हैं, एक तरह की ख्वाहिशात हैं। क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, बेशक हम बयान कर चुके हैं वाज़ेह निशानियाँ उन लोगों के लिए जो साहिब यकीन हैं, साहिब तक़वा हैं। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा, बेशक हमने तुम्हें बशारत देने वाला और डराने वाला बना कर भेजा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, तुमसे ये सवाल नहीं किया जाएगा कि ये दोज़ख, अहले दोज़ख के बारे में कि ये जहन्नम में क्यों जाते, उन्हें हुज्जत तमाम करनी थी, सो कर दी।
اب جو عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، جو بد عمل کرے گا تو جتنی تعداد میں بھی جہنم میں چلے جائیں گے نا، تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اے نبی اتنی لوگ جہنم میں کیوں چلے، آپ نے حق ادا کرنا تھا سو کر۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے ہرگز یہ یہودی اور نصرانی راضی نہیں، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی اتباع کرنا شروع کر دے، ان کے عقیدے پہ، ان کے دین پہ چلا جا۔ قُلْ إِنْ هُدَى اللَّهِ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو اے نبی ان سے کہ ہدایت جو ہے نا، اصل میں وہ سمجھتے تھے نبی گمراہ ہے، ہم راہ راست پہ ہیں، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ نبی ہمارے راستے پہ آئے۔ دیکھتے تھے نا کہ ہر قسم کے کمالات اور فضائل کا مجموعہ ہے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امین بھی یہی ہیں، عظیم بھی یہی ہیں، شجاع بھی یہی ہیں، سچے بھی یہی ہیں، ہر عظیم صفت ان میں پائی جاتی، ہر عظیم صفت، اگرچہ ان کے دین کے مخالف تھے، پھر ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ اتنی اچھا اور اتنی عظیم انسان ہمارے دین میں ہوتا، ہمارے دین پہ آ جائے، ہمارے دین کی اتباع کرے۔ وہ رسول اللہ کو گمراہ سمجھتے تھے، وہ جو انہوں نے اپنے عقائد اور انہوں نے جو اپنا بنیاد بنائی ہوئی تھی ان کے مخالف تھے رسول خدا، تو ان کو ہدایت کے لیے، اصل میں آپ جس کی بھی ہدایت کرتے ہیں نا، پڑھا لکھا بندہ جب کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا، تو سامنے اگر جاہلوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہوا ہو تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھولا بیچارہ، یہ اس کو نہیں کچھ پتا، اسی زندگی گزاری بیٹھے ہیں، ساڈے بابے دادے سانوں انجن سکھانے ہیں، ساڈے بنیادی عقیدے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اسی بہتر جاننے ہیں یا یہ نوجوان بہتر جانتا ہے، انہوں نے اپنے علم عقیدے دے اتنے مان ہوندا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اساں ہدایت دے ہوتے ہیں، سامنے والا بندہ بالکل غیر ہدایت دی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اللہ نے ہدایت دی ہے پیارے نبی کریم کو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کی خواہشات نفس کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم بھی آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، تو نہیں ہوگا تم کو کوئی اللہ کی گرفت سے بچانے والا، وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اگر تم نے ان یہودیوں کی یا نصرانیوں کی اتباع کر لی اور ان کی ملت پہ چلا گیا تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں، اس کے باوجود کہ تمہارے پاس حقائق کا علم آ چکا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے، اور یہی آیت ہمارے لیے بھی ہے، جو مسلمان قرآنی بنیادی عقیدے کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے وہ جاننے کی کوشش کریں، اہل علم علماء سے رجوع کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو فقط ثواب کی نیت سے قرآن نہ پڑھیں۔ خدا را کتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمات دی ہیں، اور زندگی سے بڑی نعمت کیا ہے، عقل سے بڑی نعمت کیا ہے، آج موجود ہے۔ 10 منٹ کم از کم ڈیلی نکالیں، 10 منٹ ایک صفحہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، قرآن کہتا کیا ہے۔ پوری زندگی اگر آپ کی گزر جائے نا تو آپ فقط ثواب کی نیت سے قرآن پڑھتے جائیں اور ایک آیت کا آپ کو ترجمہ نہ آتا، کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کبھی غور و خوض کرنے کی کوشش نہ کریں، کبھی تدبر نہ کریں، اور اسی امید کے ساتھ مر جائیں کہ مجھے یہ نفع دے گا، یقیناً کوئی نفع نہیں دے گا۔ دیکھیں کسی سڑک کے اوپر اگر بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرف جائیں گے تو اتنی کلومیٹر دور آپ کی منزل موجود ہے، آپ اس کی الٹی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ اس کو پڑھ کے اور اس بورڈ کو چوم کے اس کے اوپر متھا لگا کے پھر اس کی الٹی سائڈ پہ چلے جائیں، کہ آپ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ؟ وہ بورڈ کہہ رہا ہے نہیں لاہور اس طرف ہے، اور آپ ملتان کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ پوری زندگی چلتے رہے نا، اب ملتان ہی جائیں گے، لاہور کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے لاہور کی طرف کوشش کر رہی ہے۔ یہی صورتحال ہے ہماری، ہم قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں، رٹے لگائے جا رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔
آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ میری خواہش ہے میرا بچہ جو ہے نا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پورا پڑھ لے، یا کسی نے اس بات پہ فخر کیا ہو کہ میرا بچہ ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ قرآن جانتا ہے؟ نہیں، ذہنوں میں اس طرح یہ بات سیو کر دی گئی ہے، فیلڈ کر دی گئی ہے کہ ہر بندہ فخر اسی بات پہ کرتا ہے میرا بیٹا اچھے طریقے سے رٹا لگایا ہوا ہے، قرآن پورے کا پورا اس کو حفظ ہے، بھلے آیت ایک بھی نہ آتی ہو ترجمے کے ساتھ۔ میرے عزیز دوست، جب آپ نہیں جانتے ہوتے نا، کوئی پڑھائی لکھائی کا پتہ نہیں ہوتا، کوئی دوست یا کوئی بوڑھے باپ کے پاس ایک جوان بیٹا جو دور رہتا ہے کسی ولایت والے ملک میں رہتا ہے، وہ خط لکھتا ہے نا، تو وہ ڈھونڈتا ہے گلی میں پڑھے لکھے نوجوان کو ڈھونڈ لیتا ہے، کسی بزرگ کو ڈھونڈ لیتا ہے، کسی دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرے بیٹے کا خط ہے، میں پڑھ کے سناوے نہ کی آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہے نا، وہ خوشی دے وچ اس عالم تصور دے وچ کھو ویندا ہے، ایویں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے نال گلاں بیٹھا کرتا ہے، اپنے بیٹے نو محسوس بیٹھا کرتا ہے اور اس دے نال پیار بیٹھا کرتا ہے۔ وہ اچانک خط ختم ہو جائے، وہ بات اس کو آدا ہے دکان والے نو یا اس نوجوان پڑھے لکھے نو جیڑا اس دے بچے دا خط پڑھ رہا ہے، اس نو آدے یار ایک مرتبہ وقت پڑھے نا، ایک مرتبہ وقت پڑھے نا میرے بچے دا خط، انسیت سے محسوس کرتا ہے۔ قرآن پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں، خلوت میں پڑھیں یا جلوت میں پڑھیں، یقین کریں جب آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا پروردگار آپ سے بات کر رہا ہے، پوری کائنات کو چھوڑ چھاڑ کے نا آپ کو ٹائم دیے ہوئے ہیں، آپ سے مخاطب ہے۔ آج بھی یہ قرآن دائمی معجزہ ہے اور دائمی قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے اس کے اوپر نہ زمان اثر کرتا ہے نہ مکان اثر کرتا ہے، چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں یا جتنی دور چلے جائیں آپ، یا چاہے جتنی ترقی کر لیں، قرآن ایک دائمی معجزہ ہے، اپنے اندر ایک اعجاز رکھتا ہے۔ جب بھی دل سے پڑھیں گے نا، محسوس ہوگا کہ آپ کا پروردگار آپ سے بات کر رہا ہے۔ جس طرح وہ بوڑھا محسوس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ کئی ہزار کلومیٹر اس سے دور بیٹھا ہوتا ہے، روحانی طور پہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کا پروردگار آپ سے محو گفتگو ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمیں یہ معرفت بتائی ہی نہیں گئی ہے، یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ دیکھیں نا بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خواہش دیکھیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ سیدہ سے جب ان کی خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ بی بی پاک فرماتی ہیں کہ مجھ فاطمہ کی یہ خواہش ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میرے بابا کی زیارت مجھے نصیب ہوتی رہے، اور میں فاطمہ جب تک زندہ رہوں میرے گھر سے کوئی سوالی خالی نہ جائے، اور جب تک میں فاطمہ زندہ رہوں مجھے اللہ توفیق دیتا رہے کہ میں اس کے قرآن کو پڑھتی رہوں۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو بی بی پاک سیدہ کے ساتھ عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، بی بی پاک سیدہ کا اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، محب کہتے ہیں، موالی کہتے ہیں نا، اس کو اس بی بی پاک سیدہ کی خواہش پہ غور کرنا چاہیے۔ ان تین خواہشات میں سیدہ کس معرفت کے ساتھ اظہار کر رہی ہیں؟ دیکھیں ترجیحات کا فرق ہے، سیدہ کی کیا ترجیحات ہیں اور ہماری کیا ترجیحات ہیں۔ آج ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں اگر ہماری ترجیحات چیک کر لی جائیں تو رزلٹ یہیں پہ ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی نمبر لیے ہیں، اور ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ خاندان عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں، اور پروردگارہ ان کے ساتھ شمار کرنا، اور زندگی کا ایک رنگ اور ایک ڈھنگ بھی ان کے ساتھ نہیں ملتا۔ صلوات پڑھیں محمد کے ساتھ۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جو ایسے پڑھتے ہیں کتاب کو کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، وہ اہل ایمان قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یہی حق ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔
یہی حق ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں تو ایسا نہیں کرتے، کوئی آپ کو خط بھیجے تو فوراً سے پہلے کھول کے پڑھتے ہیں کہ کہیں اس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا تو نہیں کہہ دیا، بار بار پڑھتے ہیں۔ اس کو تو آپ چوم کے نہیں رکھتے نا بریف کیس میں، اور اس کو چوم کے آپ ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں اور سال ہر سال تک پڑا رہتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، جو پڑھتے ہیں اس کتاب کو حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، اگر حق کی تلاوت ادا نہیں کرتے نا، یہ فقط ان کا دعویٰ ہے، انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اب جو بھی اس رویے سے کفر اختیار کرے گا، انکار کرے گا، یعنی حق کی تلاوت ادا نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں ہے۔ حق کی تلاوت یہی ہے کہ آپ اس کو غور کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کیا کہتا ہے اللہ کا کلام۔ اگر آپ اس کو غور کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ غور کے ساتھ سمجھ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور وہ یہ تھی کہ میں نے تم کو عالمین پر فضیلت بخشی۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی